नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 6 और सूरतुल माइदा आयत नंबर 4 से आज करेंगे। यसअलूना का वो सवाल करते हैं आपसे, माज़ा क्या कुछ, उहिल्ला हलाल किया गया, लहुम उनके लिए, कुल कह दीजिए, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, उहिल्ला हलाल की गई, लकुम तुम्हारे लिए, अत्तय्यिबात पाकीज़ा चीजें, वमा और जो, अल्लम तुम सिखाया तुमने, मिनल जवारिही शिकारी जानवरों को, मुकल्लिबीना शिकार की तालीम देने वाले, तुअल्लिमूना हुन्ना तुम सिखाते हो उन्हें, मिम्मा इसमें से जो, अल्लमकुम सिखाया तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह ने, फकुलू तो खाओ, मिम्मा इसमें से जो, अमसकना वो रोक रखें। अब ये देखें, सारी जो आ रही ना ज़मीरें देख रहे हैं, जमा की मोनस की, वो शिकारी जानवरों के लिए आ रही हैं कि वो जानवर रोक रखें, अलैकुम तुम पर, वस्कुरू और जिक्र करो, इस्मल्लाहि नाम अल्लाह का, अलैहि इस पर, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला सरी और जल्द लेने वाला है, अल हिसाब हिसाब। कुरान में कई मकामात पर इस तरह के अंदाज से आया शुरू होती है। साहबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछते थे तो अल्लाह ताला की तरफ से पूरी तफसील आती थी। तो हलाल की तफसील यहाँ बताई जा रही है। इस आयत से आपको पता चलेगा साहबा इकराम का अखलाक और उनकी संजीदगी। जब भी कोई स्टूडेंट सवाल करता है तो उसकी वो सवाल उसकी शख्सियत की पहचान होता है कि वो कितना संजीदा है इसके लिए। तो इस आयत में खाने पीने की अशिया की जो हिल्लत और हुर्मत है, उसके बारे में एक बहुत ही अजीम और शान असूल दिया जा रहा है, जिसको फिकी ज़बान में कहते हैं हर चीज की असल अबाहत है। इसका मतलब ये है कि खाने पीने की तमाम अशिया जो हैं, दो शर्तों के साथ तुम्हारे लिए हलाल है। एक ये कि वो चीज बजाते खुद पाकीज़ा हो, साफ सुथरी हो, गंदी, बासी, गली, सड़ी और बदबूदार ना हो। दूसरा ये कि इसके मुतालिक शरीयत में ये खुल के वाज़ेह हो कि वो हराम है। इस तरह हराम अशिया का जो दायरा है ना, वो बहुत महदूद यानी बहुत कम रह जाता है, और हलाल अशिया का जो दायरा है वो बहुत वसी हो जाता है। यानी हमारे पास इस जमीन में हलाल चीजें बहुत ज्यादा है, गिनती की चीजें हैं जो कि हराम है। इस आयत के नजूल से पहले अमूमन यही समझा जाता था कि हलाल सिर्फ वो चीज हो सकती है जिसके मुतालिक शरीयत में वाज़ेह सबूत मौजूद हो, जैसा कि इस आयत में मुसलमानों के यही सवाल करने से भी जाहिर होता है। इस आयत के जरिए अल्लाह ताला ने सबका नजरिया जो है बदल कर और हलाल अशिया का दायरा जो है वो वसी करके मुसलमानों पर एक अजीम एहसान फरमाया है। इसमें आप देख रहे हैं कि शिकार के मुतालिक अहकामात आ रहे हैं। तो जवारे जो है ना, जाहरा कहते हैं कमाने वाला, और चलना, कोशिश करना, कमाई करना, मेहनत करना, मुराद है खजा कमाने के लिए। अब शिकारी जानवर जो जाते हैं तो वो भी इंसान के लिए, वो शिकारी जो भी हलाल जानवर होता है शिकार करने के लिए उनके लिए इकट्ठा करते हैं। जुरहा कहते हैं जख्म को भी, यानी सुधाया हुआ ट्रेनिंग जो डॉग्स होते हैं उसके बारे में कहा जाता है। इसमें आपको पता है कि जो भी शिकार जिनसे लिया जाता है, इसमें कुत्ता, बाज, शकरा और शाहीन, ये सारे जो आते हैं जानवर और परिंदे इसमें शामिल होते हैं। तो मुकल्लिबीन का फ्लाम बा रूट वर्ड है शिकार की तालीम देने वाले। शिकारी कुत्ता जिसको शिकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अब अनट्रेंड कुत्ता मुराद नहीं है। ट्रेनिंग जो होती है वो जैसे तालीम से हासिल होती है। डॉग ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, बकायदा उन डॉग्स को फेल या पास कर दिया जाता है जब ट्रेनिंग लेते हैं, तो ये शिकार करने के काबिल है या ये नहीं है। फर्क क्या है कि ट्रेनिंग वाला जो शिकार करके कुत्ता लाएगा, वो वाला जो जानवर है उसका आप खाएंगे, और वो मखसूस जगह से पकड़ते हैं जब अटैक करते हैं उनके ऊपर। तो और जब कुत्ता छोड़ा जाता है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर शिकारी अपना कुत्ता शिकार के ऊपर छोड़ता है। अगर जिंदा लेकर आएगा तो उसको ज़बह करेंगे, अगर वो मुर्दा लेकर आया है तो वो हलाल है, वो उसको खाएंगे। तो इस इल्म का जरिया इस आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरी जात है। इल्म सारे ही बहुत अच्छे हैं,
جب تک کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے ہوں۔ سارے علوم سیکھنا چاہیے، ثواب کا کام ہے، اور سوائے نجومی کا علم جو ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے علم کی فضیلت اس سے پتہ چل رہی ہے۔ افضل علم جو ہے وہ قرآن کا ہے، اور آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ دنیا ہی کا علم دیا تھا۔ اب شکار کے متعلق یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ شکاری جانوروں میں پرندے بھی شامل ہیں، جیسے باز، شکر اور شاہین ہیں، اور جانوروں میں کتا، چیتا وغیرہ آ جاتے ہیں، تو وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے روک کر رکھتے ہیں، اس میں سے وہ خود کچھ نہیں کھاتے۔ کچھ حدیث آپ کو میں پیش کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑو اور ان پر اللہ کا نام لو تو ان کا کیا ہوا شکار کھا لو۔ یہ مسلم کی حدیث کتاب الصید والذبح میں تھی۔ ایک دوسری حدیث مسلم کی ہے، آپ نے فرمایا، جب تم اپنا تیر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ لو۔ یعنی شکار تیر سے بھی ہوتا ہے، بندوق سے بھی ہوتا ہے، تو بندوق کی گولی بھی جب چھوڑتے ہیں نا، بسم اللہ کہہ دیں گے تو وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں، جب تم تیر چھوڑو اور شکار غائب ہو جائے تو جب ملے اسے کھا سکتے ہو، بشرطیہ کہ وہ گل سڑ نہ گیا ہو۔ یہ بھی مسلم کی حدیث تھی۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، اگر تم شکار پر تیر چھوڑو، پھر اس شکار کو 1 یا 2 دن کے بعد پاؤ، پھر دیکھو اس پر تمہارے تیر کے علاوہ اور کوئی نشان نہیں ہے تو تم اسے کھا سکتے ہو، اور اگر وہ شکار پانی میں گرا پڑا ہوا ہو تو اسے مت کھاؤ۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ ایک اور جگہ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینک کر شکار کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اس کے ذریعے شکار نہ کیا جائے۔ یہ بخاری کی اور مسلم کی دونوں کی حدیث تھی۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کرنا فرض کر دیا، لہذا جب تم کسی جاندار کو مارو یا ذبح کرو تو احسن طریقے سے مارو، یعنی اپنی چھری وغیرہ کو خوب تیز کر لو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ یہ مسلم کی کتاب الصید سے حدیث لی گئی تھی۔ تو ایسا ہے کہ دنیا پتہ چل رہا ہے، اس میں آپ کو تھوڑا سا اور شکاری ان کے بارے میں بتا دوں۔ جی، شکار کی تعلیم دینے والے، اور سب سے پہلے انسان خود جو شکاری کتے ہوتے ہیں نا ان کو تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ حیوانات سے فائدہ لینا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈالا ہے۔ اب شکار دینے کا جو طریقہ کیا ہوتا ہے، کتوں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، یہ ٹرینڈ کتوں کے ذریعے کی جاتی ہے، اور ان کو اس میں سارا یہ علم سکھایا جاتا ہے۔ مکلبین میں انسان اور کتے اور جن کے ذریعے مزید ٹریننگ دی جاتی ہے وہ سارے اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب اس میں آیا ہے کہ وہ جو روک کے رکھیں وہ تم کھا سکتے ہو، اس میں آیا ہے نا امسکنا، تو میم سین کاف پکڑنا، شکاری کتا پکڑ کر جو لائے تو وہ مضبوطی سے پکڑتا ہے، شکاری کتے اس کو لاتے ہیں، تو انسان کئی بار تیر سے شکار کرتا ہے۔ اب دیکھیں جو علاقہ پہاڑی ہوتا ہے تو چیز وہاں تک نہیں جا سکتی، تو کئی بار وہ تیر سے مارتا ہے لیکن اس کا شکار جو ہے پرندے یا کتے اٹھا کر لاتے ہیں، تو اس طرف بھی اشارہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر میں بسم اللہ پڑھ کر سکھلایا ہوا کتا بھیجوں وہ میرے لیے شکار کو روکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم مجھ سے کھا سکتے ہو، اسے دوبارہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اس سے اگر کتے نے مار دیا ہو تو آپ نے فرمایا کھا سکتے ہو۔ فرمایا اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا ہو تو مت کھاؤ، کیونکہ تمہیں علم نہیں ہے کہ کس کتے نے اس کو مارا ہے۔ معاملہ شک میں پڑ گیا کہ تمہارا کتا تو ٹرینڈ شدہ تھا، اگر وہاں کوئی دوسرا کتا آ گیا تو وہ تو ٹرینڈ شدہ نہیں تھا۔ تو پھر میں نے پوچھا، شکار کسی چیز سے لگ جائے، مثلا تیر جانور کو لگا، خون بہ نکلا، کھا سکتے ہیں، اگر پتھر مارا تو نہیں کھا سکتے ہیں، یعنی چوٹ لگنے والا، پچھلی جو ہم نے پڑھا تھا نا، بلندی سے گر کر چوٹ لگنے سے جو جانور مر جائے تو اس کو نہیں کھا سکتے۔ روایت ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر سکھلائے ہوئے کتے نے کچھ کھا لیا ہو اسے مت کھاؤ، کیونکہ اس کتے نے شکار اپنے لیے کیا ہے، تمہارے لیے نہیں کیا ہے۔ یعنی یہ کتے اتنے ٹرینڈ شدہ ہوتے ہیں کہ یہ مالک کے لیے اس جانور کو پکڑ کر لاتے ہیں، دانتوں سے پکڑتے ہیں، گوشت کا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے لیکن وہ کھاتے نہیں ہیں، اگر کھا لیں تو پھر منع ہے۔ ذبیحہ کے لیے شرط ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر پھینکا جائے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں
علم جو ہوتے ہیں نا کچھ شیڈو یعنی سطحی شیڈو نالج ہوتے ہیں, سطحی علم ہوتے ہیں, اور کچھ بہت گہرائی والے علم ہوتے ہیں, ان کے اندر اترنا پڑتا ہے. تو وہ چیزیں لانا جو دوسروں کو نظر نہیں آتی, تو اس کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی اس دین کے علم کی ایک خدمت ہوتی ہے کہ جو اس راستے میں اپنی محنتیں لگاتے ہیں, اپنی جانیں کھپاتے ہیں, اپنا مال لگاتے ہیں. اب دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا, پڑھنے کی بھی پتہ چلتا ہے, دینی علوم پڑھنا, دنیاوی علوم پڑھنا, کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا لے کے ہر روز اس کی آپ نا جیسے آپ کو پڑھایا جاتا ہے تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو پھر جب آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, یعنی امتحان کی رات پڑھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں, جو دن رات لگاتے ہیں نا وہی کامیاب ہوتے ہیں. علم کائنات کی اشرف چیز جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلا علم دیا گیا تھا وہ دنیا کا علم تھا. تو جو پڑھتا پڑھاتا ہے نا وہی لیڈ کرتا ہے, جو نہ خود پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا. تو یہ فزکس کیمسٹری اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا علم ہے. حقیقی طالب علم کسی کے دباؤ یا لالچ میں نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق رکھنے کے لیے یعنی علم والے اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور پھر آگے بھی اس علم کو آگے بھی سکھاتے ہیں. تو آیت نمبر 5 پہ چلتے ہیں. الیوم آج کے دن اوہلا حلال کر دی گئیں لکم تمہارے لیے الطیبات پاکیزہ چیزیں, وطعام اور کھانا الذین ان کو جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب, حل حلال لکم تمہارے لیے, وطعامکم اور کھانا تمہارا حل حلال لہم ان کے لیے, والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات مومن عورتوں میں سے, والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من الذین ان میں سے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب یعنی اہل کتاب من قبلکم تم سے پہلے, اذا جب آتیتموہن دے دو تم انہیں یعنی ان عورتوں کو اپنی بیویوں کو اجورہن مہر ان کے, محسنین نکاح میں لانے والے, غیر مصافحین نہ بدکاری کرنے والے, ولا اور نہ متخذی بنانے والے, اخدان چھپے دوست, ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرے گا بالایمان ساتھ ایمان کے, فقط پس تحقیق حبطا ضائع ہو گیا عملہ عمل اس کا, وہوا اور وہ فی الآخرت آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. الیوم یعنی آج سے مراد جب یہ نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے شریعت نے حلال کیا وہ طیب ہے. اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ کا کھانا تم پر حلال ہے, یعنی ان کے ذبیحہ کی طرف اشارہ ہے. کھانے سے مراد ان کا ذبیحہ ہے, اگر وہ ذبح نہ کریں تو تب حلال نہیں ہوگا. اگر کوئی مسلمان ایسا گوشت کھاتا ہے تو وہاں کھانا ٹھیک نہیں ہے. پھر ان کے کھانے تمہارے لیے حلال ہے. طعام سے مراد ذبیحہ اور ویجیٹیرین جو اور جتنی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں ان کے دسترخوان میں آپ جا کر کھا سکتے ہیں. یعنی اہل کتاب کا کھانا حلال ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ, سم کنڈیشنز ہیں. اہل کتاب کا کھانا انہی شرائط کے تحت حلال ہے جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا. اگر ان کے دسترخوان پر ایسی اشیاء رہتی ہیں تو ان کے ساتھ کھانا تو دور کی بات ہے, ان کے برتن استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے تاکہ انہیں اچھی طرح خوب دھو کر صاف کر لیا جائے. غیر اہل کتاب کا تو نہ ان کا ذبیحہ کھانا جائز ہے اور نہ ان کے ساتھ کھانا جائز ہے. نیز جو جانور ذبح نہ کیے جائیں بلکہ آرے سے ان کا گلا کاٹ دیا جائے یا الیکٹرک شاک کے ذریعے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں, اور کیونکہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. علاوہ ازیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دور نبی میں یہودیوں اور عیسائیوں کا کم از کم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ضرور تھا, مگر آج کل اہل مغرب جن میں سے اکثر اپنے آپ کو عیسائی کہلاتے ہیں, یہ لوگ نیچری اور دہری قسم کے ہوتے ہیں یا دین سے بیزار ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا کھانا مسلمانوں کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے, کیونکہ ان میں غیر اہل کتاب کے جو یعنی غیر اہل کتاب اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا. اسی طرح اگر ان کی دعوت پارٹیز کرسمس پارٹیز ہوتی ہیں, آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں تو میٹ والی چیز تو نہیں کھاؤں گی, لیکن وہاں اگر شراب اور لیکر جو ہے نا
یہ بھی سرو کیا جا رہا ہے، تو ایسی پارٹی بھی اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم کہتے ہیں جی ہم تو وہاں جو بھی نا ہوگا ویجی چیزیں ہوں گی وہ کھا لیں گے، ہم کون سا شراب پیتے ہیں، لیکن ایسی پارٹی اٹینڈ کرنا بھی مسلمانوں کے لیے منع ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو عورتیں ہیں نا اہل کتاب کی، تمہارے والمحصنات من المؤمنین والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب نا، کہ تمہاری مومن عورتیں بھی، یعنی ان سے تو کوئی ہے ہی نہیں، ان سے تو آپ کر سکتے ہیں. نکاح کی 4 کنڈیشن ہوتی ہیں، پاک دامن عورت سے آپ شادی کر سکتے ہو. تو 4 جو اس میں شرط لگائی گئی ہیں، یعنی اس کا حسب نسب دیکھا جائے گا، اس کی خوبصورتی دیکھی جائے گی، اس کی دولت مندی دیکھی جائے گی، اور چوتھی چیز آ جاتی ہے دین. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو فوقیت دو تو اس جوڑے کے لیے میرے لیے دعا ہوگی. تو اب عورت کے اندر جو بڑی خوبی ہوتی ہے اس کا دین، اس کا اخلاق، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. یعنی وہ زناکار نہیں ہونی چاہیے، خیانت کار نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے نا، مرد اور عورت ہر معاشرے کا، ہر گھریلو خاندان کی جو ایک چھوٹی جو اکائی ہوتی ہے نا، وہ میاں بیوی سے شروع ہوتی ہے. پھر آگے نسلیں جو ہوتی ہیں نا، ان نسلوں کی تربیت ان سے شروع ہوتی ہے. تو صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے، پاک دامن ہونا بھی بہت ضروری ہے. پھر اہل کتاب میں سے بھی پاک دامن اور نیک جو ہوتی ہیں نا، ان کو دیکھا جائے. اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، بد چلن نہ ہو، لوز کریکٹر نہ ہو. تو اس وقت تاکہ کہ جب تم ان کے مہر دے دو گے، یعنی حق میں ہوگا، نکاح ہوگا، تو ایک مرد ایک عورت سے جب فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی ملکیت میں سے کچھ اسے دیتا ہے، تو اس کا آغاز نکاح کے موقع پر ہوتا ہے. تو وہی یعنی بیوی اس کے لیے حلال ہوتی ہے. اس میں ڈاکٹر سرار احمد فرماتے ہیں کہ کیونکہ آج کے کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب جو ہے نا، وہ نہ اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، نہ نبیوں کے اوپر رکھتے ہیں. تو آج کی اہل کتاب اس کیٹیگری میں نہیں آتی، لیکن کہتے ہیں بہرحال اس کے باوجود قانون کو بدلا نہیں جا سکتا. البتہ ایک خالص اسلامی ریاست کے تحت حالات کی سنگینی کے پیش نظر کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت یا حکم کو موقوف کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کیا جا سکتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے زمانے میں جب کہ بہت شدید قحط پڑا تھا، تو ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا. اسی طرح کسی قانون میں اسلامی حکومت کی کسی عارضی انتظامی حکم کو، یعنی جو ایگزیکٹو آرڈر ہوتا ہے، اس کے ذریعے کوئی عارضی تبدیلی کی جا سکتی ہے. یعنی یہ عارضی تبدیلی تو کر سکتے ہیں کہ جی اہل کتاب کی عورت سے آدمی شادی نہ کرے. یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو دی گئی ہے کہ وہ عیسائی یا یہودی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. مسلمان عورت عیسائی یا یہودی مرد سے شادی نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مرد عورت پر غالب ہوتا ہے، لہٰذا امکان غالب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اسلام کی طرف لے آئے گا. دوسرا یہ کہ اس زمانے میں یہ بات بھی جنی پکی تھی کہ اولاد مرد کی ہے، اور مرد کے غالب اور فعال ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے میاں بیوی کی اولاد عیسائی یا یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہوگی. اس وقت ویسے بھی مسلمانوں کا غلبہ تھا، یہودی اور عیسائی ان کے تابع ہو چکے تھے. آج کل حالات جو ہے بالکل مختلف ہو چکے ہیں. آج عیسائی اور یہودی غالب ہیں اور ہم مغلوب ہیں، اور انتہائی مغلوب ہیں. دوسری طرف بین الاقوامی سیاست میں عورتوں کا غلبہ ہے، لہٰذا موجودہ حالات میں کہتے ہیں بہتری کا، مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی شادیاں نہ ہو. لیکن بہرحال ان کو حرام نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی لڑکا کسی سے کر لیتا ہے تو اس کو حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا جو جوازی حکم جو قرآن میں موجود ہے. ہاں اگر کوئی اسلامی ریاست کہیں قائم ہو جائے اور عارضی طور پر، جس طرح کہ حضرت عمر فاروق نے جو ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کیا تھا، تو اس کو کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آیت ہے نہ یہ منسوخ ہو سکتی، نہ اس کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا، اس کے تمام اعمال ضائع ہوں گے. اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تب تک تو وہ اہل ایمان تھے. لیکن اب اگر وہ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو گویا وہ کفر کر رہے ہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوگا، اس آیت کا دوسرا مفہوم، کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر کافرانہ حرکتیں کرے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو یہ یہاں سے ہم کو پتہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرد جو ہیں عوام ہیں،
दो वजूहत बताई गई थी, माल खर्च करते हैं जिस्मानी कुव्वत की वजह से भी। मुहसिनात के मानी जब हमने पढ़ा था 5वां पारा, तो इसमें हमने मोमिन औरत, आजाद औरत, पाक दामन औरत, हमने इसके 4 मानी की थी, और निकाह वाली औरत, बल्कि 5वां भी एक मानी था जो भी मेरे जहन से निकला हुआ है। गुनाह और हराम से बचाने के लिए औलाद की कहते हैं जल्द शादी करना माँ बाप की जिम्मेदारी है। दीन और इखलाक को स्टैंडर्ड बना लो। निकाह का मकसद बताया जा रहा है कि पाक दामनी इख्तियार करती हैं। सफा कहते हैं पानी बहाना जज्बात की तस्कीन के लिए, यानी खामखा वो हराम तरीके से आदमी का जो स्पर्म है वो ना निकले। औरत कहा कि अगर कोई ये शर्त रखे कि बच्चा ना पैदा करेंगे तो ये कहते हैं बातिल शर्त है, ये गैर फितरी शर्त है। तो खुफिया दोस्ती लगाने वाली जो उधर आई थी, यानी खुफिया जो ताल्लुकात होते हैं उसके ना हो, तो इसमें कहते हैं शरई निकाह मोहसिनीन का हो, ऐसा निकाह हो जो कि शराइत के ऊपर पूरा हो, जिसमें हक मेहर दिया जाए, निकाह एलानिया हो, छुपा हुआ ना हो जैसे कि आजकल हमारे वेस्ट में होता है, फिर छुपी दोस्ती नहीं हो इसमें। निकाह की शर्त है कि एलानिया निकाह किया जाए, उसमें गवाह हो, हक मेहर हो, वली हो और रजामंदी हो। ये निकाह की 4 शराइत होती हैं। तो ये सूरत अल बकरा में हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें जो कहा गया ना कि काफिर वो जानी जो अल्लाह ताला की आयत को नहीं मानेगा तो वो फिर कुफर कर रहा है। तो आयत नंबर चलते हैं 6 आयत पे आज की। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए हो, इज़ा, जब कुम तुम खड़े हो तुम, इलस्सलाते, तरफ नमाज के, फग़सिलू, तो धो धो लो तुम, वुजूहकुम, अपने चेहरों को, व एदियकुम, और अपने हाथों को, इलल मराफ़िक़, कोहनियों तक, वमसहू, और मसा कर लो, बिरुऊ बिरुऊसिकुम, अपने सरों का, व अर्जुलकुम, और अपने पाँव का। अब ऐसा है कि किरात में ना व अर्जुलकुम भी आता है, दोनों ठंटेंगे, लाम के ऊपर जेर और जबर अगर पढ़े तो, इलल काबैनी, टखनों तक, व इन, और अगर कुन तुम हो तुम, जुनुबन, हालत जनाबत में, फताहरू, तो खूब पाक हो जाओ, वैन, और अगर कुन तुम हो तुम, मर्दा, मरीज, बीमार, औ या अला सफरिन, किसी सफर पर, औ या जा आया, अहदुन, कोई एक, मिनकुम, तुम में से, मिनल गाइति, कदाए हाजत से, औ या लामस्तुम, छुआ तुमने, अन्निसा, औरतों को, यानी अपनी निकाह की औरतों को, फलम, फिर ना, तजिदु, तुम पाओ, माअन, पानी, फतयम्ममु, तो तयम्मम कर लो, सईदन, मट्टी, तय्यबन, पाक से, फमसखु, फिर मसा करो, बिवुजूहिकुम, अपने चेहरों का, व एदीकुम, और अपने हाथों का, मिनहु, इससे, यानी किससे, वो मट्टी से, माँ, नहीं, युरीदु, चाहता, अल्लाहु, अल्लाह, लियजअला, कि वो कर दे, अलैकुम, तुम पर, मिन हरजिन, कोई तंगी, बलाकिन, और लेकिन, युरीदु, वो चाहता है, लियुतहिरकुम, वो पाक कर दे तुम्हें, वलियुतिम्मा, ताकि वो पूरा कर दे, नेमतहु, अपनी नेमत को, अलैकुम, तुम पर, लअल्लकुम, ताकि तुम, तशकुरून, तुम शुक्र अदा करो। तो हम आयत नंबर 6 पे आए हुए हैं। इस आयत में मखसूस तरीके पर, यानी सलात कहते हैं, वैसे तो इसका जो लिटरल मीनिंग दुआ भी होता है, टेक्निकल मीनिंग जो इस्तिलाही मीनिंग होगा, मखसूस तरीके पर अल्लाह ताला की इबादत करना, जिसकी इब्तिदा तकबीर तहरीमा और इख्तिताम सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह पर होता है। वजू जो है, वजूहन की जमा, माथे की जो कर्व होती है वहां से चेहरा शुरू होता है और थ्योरी तक होता है, और एक कान की लो से लेके दूसरी कान की लो तक ये चेहरा होता है। जब आप चेहरा धोएंगे ना तो ये पूरा आपका ये सारा चेहरा गीला होना चाहिए। बालों को हदना बताएंगे, बाज के नजदीक बाल और बाज के नजदीक बाल नहीं है, यानी बाल भी ले आते हैं इसको। और हाथ जो है कलाई तक है, यानी जो जोड़ होता है, कलाई हाथ में शामिल नहीं है, कलाई से मुराद बाजू है। मिरफिक की जमा मुराफिक है। राफ आकाफ रूट वर्ड है, किसी जगह पर टेक लगाना। तो मुराद के कोनियों समेत अपने जो हमारी कलाई है, बाजू, उनको धोना है। कोनी खुश्क नहीं होनी चाहिए वजू के दौरान।
اور اسی طرح جب پاؤں دھوگے تو ٹخنے اور ایڑی خشک نہیں ہونی چاہیے. مسا کا لفظ آیا ہے میم سین ہا, ہاتھ پھیرنا خالی نہیں پھیرنا, پانی کے ساتھ پھیرنا ہے. لغوی معنی ہاتھ پھیرنا ہے. شریعت میں پانی لگا کر جو ہاتھ پھیر کر ہم سروں کا مسا کرتے ہیں, راسن کی جمع رعو سے, یعنی جو کریں گے تو ماتھے سے جب شروع پانی لے کے کریں گے نا, تو آپ سامنے سے لے کے جو سر کی گدی ہوتی ہے نا پیچھے جو ہوتی ہے وہاں تک جا کے پھر ہاتھوں کو واپس موڑ کر لائیں گے, تو یہ سر کا مسا ہوتا ہے, جس میں بالوں کی جو ہیئر سٹائل ہے وہ خراب بھی ہو جاتا ہے. تو ماتھے سے شروع کر کے گدی تک لے جانا. کان کا مسا ہے, اور کانوں کا جو ہے وہ تو اب آپ سامنے نہیں بتائیں. تو پاؤں ارجلکم مسا کرنا, تو یہ کبھی دوسری تجوید جب پڑھتے ہیں قرات پڑھتے ہیں ارجلا ارجلکم دونوں آتے ہیں اس میں. پاؤں ٹخنوں تک دھونے. اور کعبین جو آئے نا, کعب کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ, اور اسی سے کعبہ بھی ہے, یعنی زمین سے نمایاں نظر آتا ہے. جنبی آیا ہے جیم نون با, شور اور بیوی کا جسمانی تعلق جو ہوتا ہے نا اس کے بعد کی جو حالت ہوتی ہے اس کو جنبی بولتے ہیں, یعنی پاک ہو جائے. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ دو طرح کی پلیدگی سمجھ لے, جو پلید ہونا ناپاکی جو ہوتی ہے اس کو حدث بولتے ہیں. حدث اصغر جب بندے کے پاس وضو نہ رہے, اور ایک ہوتی ہے حدث اکبر بڑی ناپاکی جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس آیت کی پچھلی آیت سے کیا یعنی ربط ہوگا؟ کھانے میں طہارت کی بات ہوئی تھی, نکاح میں طہارت کی بات ہوئی, تو اب جسمانی طہارت میں آ گیا ہے کہ طہارت نصف ایمان بھی ہے. ذہن کی طہارت ہے کہ شرک نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کھانے میں حلال اور طیب کھانا ہے, جسمانی ضروریات کے لیے نا ایمان کا ہونا ضروری ہے, اس میں شرک نہ ہو. جذباتی طہارت میں پھر نکاح کرنا پاک دامن عورتوں سے ہے. مومن کا مزاج سمجھ آتا ہے, مومن کسی چیز سے یعنی کس چیز سے اس کو بچنا ہے, کھانے میں, شادی میں, عقیدے میں, اور جسمانی اپنے جسم کے تقاضوں میں, یعنی ساری خواہشات جو ہوں گی اس کے اوپر ہوں گی. خیال, ایمان, سوچ, کھانے پینے, شادی, کمائی میں, یعنی ہر چیز میں پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. کہتے ہیں اللہ پاک کہ اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے. اس میں غائط کا لفظ آیا تھا. غائط کہتے ہیں زمین کا نشیبی حصہ, ڈلوان والا حصہ. تو آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ان وقتوں میں گھروں کے اندر ٹوائلٹ باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے. اپنی قضاء حاجت کے لیے باہر کھلے کھیتوں میں, میدانوں میں جاتے تھے, تو جو ڈھلوان والی جگہ ہوتی تھی وہاں جا کر کرتے تھے کہ کسی کو نظر نہ آئے. تو وہاں سے آنا مراد ہے, یعنی جب ٹوائلٹ سے اگر آپ آج کے مراد ہیں جب آپ باتھ روم سے واپس آتے ہیں, بول اور براز سے فارغ ہوتے ہیں, یہ دو نام اس کے لیے آتے ہیں, تو اب وضو کی ضرورت ہے. پھر مسئلہ آ گیا کہ اگر کوئی مسافر ہو یا مریض ہو, تو اب یہ حدیث اس دن یہ حدث اصغر کے لیے آیا ہے, چھوٹی ناپاکی کے لیے, تو اس میں یہ آ جاتا ہے. اب جب آیا لامستم آیا ہے نا النساء, کہ جب تم نے عورتوں کو چھو لیا. لامستم باب مفاعلہ سے جب ایک دوسرے کو ثبوت کے ساتھ ہاتھ لگانا جس میں انزال ہو, یعنی ایجیکولیشن جو ہوتی ہے, تو اس میں غسل واجب ہو جاتا ہے, تو یہ حدث اکبر ہوتا ہے. اب اس میں اگر پانی نہ ملے تو تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر تو تم تیمم کر لو. تو اس میں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کافی حدیث آئی ہوئی ہیں اس میں, کہ ایک دفعہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی کا برتن منگایا, پھر اپنی ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈال کر انہیں دھویا, پھر دائنا ہاتھ برتن میں ڈالا, پھر کلی کی, پھر ناک جاڑی, پھر 3 بار اپنا منہ دھویا, پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھوئے. یہ وضو کا طریقہ بتا رہی ہوں. پھر ایک ہی بار سر کا مسح کیا, پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے. پھر کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے, پھر تحیت الوضو کی 2 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں ادا کریں, اس کے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہ ہو, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ بخاری کی حدیث تھی. ایک اور حدیث ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہ اے اللہ میں بھوتوں اور بھوتنیوں سے
یعنی فیمیل اور میل جنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ دعا سب کو پڑھنی چاہیے. باتھ روم کے ڈور کے باہر آپ لگا لیں کہ وہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچاؤ ہوتا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی قضائے حاجت یعنی پخانہ کرنے کے لیے آئے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لے. جی کھلے میدان کی طرف ہے. کہتے ہیں اگر گھروں میں ہے نا تو دیواریں آ جاتی پھر کوئی حرج نہیں ہے. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی کسی باغ پر سے گزرے. وہاں دو آدمیوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا. پھر فرمایا ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا یعنی پیشاب کے چھینٹے اس کے پاؤں پر لگتے ہوں گے. دوسرا چغلی کھاتا پھرتا تھا. تو پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی منگوائی. اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ سوکھے نہیں شاید ان کے عذاب میں کچھ کمی ہو. آپ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں. آپ نے فرمایا جب تک یہ ڈرائی نہ ہو شاید پہ غور کریں ان کے عذاب میں کمی ہو. آج کل لوگ قبروں پہ جا کے نا پودے لگا دیتے ہیں درخت لگا دیتے ہیں. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا اور آپ نے شاہد کا لفظ یوز کیا ہے کہ میں بھی. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اس میں اور نہائے کیونکہ کھڑا پانی تو آپ کو پتا ہے نا پھر ناپاک ہو جاتا ہے. پھر ابو ہریرہ ایک اور حدیث میں کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ کہتے سنا جس شخص کو حدث ہو یعنی ناپاکی ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کرے. حضر موت کے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا یہ جگہ کا نام ہے ابو ہریرہ حدث کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یعنی جب ہوا خارج ہو جاتی ہے. تو پھر ایک اور حدیث میں حضرت انس فرماتے ہیں آپ نے ایک سا پانی یہ سا ایک پیالہ ہوتا ہے ناپنے کا پانی سے لے کر 5 مد تک پانی سے غسل کر لیا اور 1 مد پانی سے وضو کر لیا. ٹوٹل پانی 5 مد تھا. 4 سے آپ نے غسل کیا اور 1 مد سے آپ نے وضو کیا. جب پانی کم ہو نا تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ پانی سے صرف پانی بہائیں گے نہیں پانی لے کے اپنے جو وضو کہہ رہی ہیں ان کو سارا ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ان کو گیلا کریں گے. جب پانی کم ہو تو ایسا کریں اور پانی بہت ہی کم ہو تو جتنا پانی آپ کے پاس ہوگا یہ فقہی مسئلے آپ کو میں بتا رہی ہوں اس وقت وہ پانی وہاں استعمال کریں گے. رہتی جگہ آپ پھر تیمم کریں گے. حضرت علی فرماتے ہیں میری مزی بہت نکلتی تھی. میں نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کی اور مقداد بن اسد سے کہا تم پوچھ دو. مقداد نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس میں وضو ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. پھر حضرت عمر کہتے ہیں ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرے. چنانچہ وہ واپس کیا پھر وضو کر کے نماز پڑھی. اگر آپ وضو کرتے ہیں اور آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا بازو آپ کی کونی کسی جگہ سے خشک ہے نا تو پھر دوبارہ نہ بھی دھوئے پانی لے کے اس جگہ کو آپ پانی سے ویٹ کر لیں تو پھر آپ کا وضو ہو جائے گا. پھر موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے مسواک کر رہے تھے. آپ نے کی آواز نکال رہے تھے اور مسواک آپ کے منہ میں تھی گویا آپ کیا کر رہے ہوں. تو یعنی آپ وضو کے ساتھ جب مسواک کا استعمال کرتے ہیں تو ایک حدیث میں 20 ٹائم اور دوسری میں 27 ٹائم ثواب زیادہ ہوتا ہے. اور گلے میں اس طرح آپ مسواک لگائیں کی آوازیں آئیں تو آپ کے گلے میں آگے جتنا جمع ہوا فوڈ یا کچھ چیز ہوتی ہے نا پیلا پیلا پانی نکلتا ہے گلا صاف ہوتا ہے اور کتنی گلے کی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں. اور وہ بن مغیرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں یہ سفر غزوہ تبوک کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ وضو کر رہے تھے میں جھکا آپ کے موزے اتاروں. آپ نے فرمایا رہنے دو میں نے انہیں باوضو پہنا تھا. پھر ان پر مسح کیا. اس سے پتہ چلتا ہے اگر آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہے تو اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آپ نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا دودھ میں چکنائی ہوتی ہے. اسی طرح اگر اونٹ کا گوشت کھائے تو اس وقت بھی یا پکی ہوئی چیز کھائے تو کلی. اونٹ کے گوشت پہ تو وضو کا آتا ہے بلکہ اس طرح پکی ہوئی چیز کھائے تو کلی کر لیا کریں. تو اب ایسا ہے جن اعضاء کے دھونے کا ذکر آیا ہے ان کا دھونا فرض ہے. بالالفاظ دیگر وہ وضو کے فرائض ہیں جن کے بغیر وضو نہ تمام رہتا. وہ یہ ہیں اپنے چہرے کو دھونا اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا. کونیاں اس میں شامل ہے اپنے سر کا مسح کرنا اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا اور ٹخنے ان میں شامل ہے.
تو اب ان کی جو آپ ایک بار بھی دھو سکتے ہیں، 3 کی جو ترتیب آئی ہے سنت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ وضو کی ابتدا میں سب سے پہلے ہاتھوں کو آپ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی جھاڑنا ناک سے، وضو سے پہلے یا ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتے وقت مسواک کرنا، ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنا، منہ دھوتے وقت داڑھی اگر گھنی ہے تو بالوں میں خلال کرنا، ہلکی ہے تو جڑوں تک دھونا، سر کے مسح کی ترکیب یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک لے جائیں، پھر اسی طرح واپس لے آئیں۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا بھی مسنون ہے۔ جن اعضاء کو دھونے کا ذکر قرآن میں نے ایک بار دھونے سے بھی فرض کی ادائیگی ہو جائے گی، سنت یہ کہ انہیں 2 بار یا 3 بار دھویا جائے، 3 بار دھونا افضل ہے۔ اسی طرح کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بھی 3 بار افضل ہے۔ 3 بار سے زیادہ کرنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ پہلے دایاں ہاتھ دھویا جائے پھر بایاں، اسی طرح پاؤں میں بھی یہی ترتیب رکھنی چاہیے۔ ہر نماز کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا واجب نہیں، بلکہ ایک ہی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی تھیں۔ اگر کوئی آپ کا عضو زخمی ہے جسے دھونے سے نقصان ہے تو اس پر پٹی باندھ کر اس کے اوپر جو ہے مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب تیمم کا جو اس میں دیا گیا ہے، دین میں آسانی کے لیے دیا گیا ہے، یعنی تمہاری مجبوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ نے رخصتیں عطا کی ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ مریض ہے اور پانی استعمال کرنے سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، خواہ وہ اس کی ناپاکی چھوٹی ہو یا ناپاکی بڑی ہو، دونوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ جیسے میاں بیوی کا تعلق قائم ہو گیا تھا، اب کوئی بیمار ہے تو اب اس کے لیے اس کو نہانا نہیں ہے، وہ اس کا تیمم اس کا قائم مقام ہو جائے گا اس کی غسل کی جگہ پہ۔ تو ایسے ہی نا صحابہ کرام کسی سفر میں تھے تو پورا نہیں علم تھا، تو ایک صحابی کے سر میں زخم لگا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے جنگیں لڑائیاں ہوتی تھی، زخم تیر لگتے تھے، تو اب کسی نے اس کو کہا کہ نہیں، تو وہ جنبی حالت میں تھا، تو کہا کہ نہیں تم غسل کرو گے، تو پانی ڈالنے سے اس کا زخم زیادہ خراب ہوا اور وہ مر گیا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ناراض ہوئے کہ تم نے اس کو تیمم کو کیوں نہیں کہا کہ وہ تیمم کر لیتا۔ اور اس میں دیکھیں یہ پاک مٹی کا آیا ہے، تیمم کرو، طیب آیا ہے، سعید سعد کا لفظ آیا ہے، زمین کا اوپر والا حصہ، خواہ اب زمین کے اوپر والے حصے میں دیکھیں مٹی بھی ہو سکتی ہے، پتھر بھی ہو سکتا ہے، ریت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سے سوال ہے کہ تراب کا لفظ، مٹی کو تراب کہتے ہیں، تراب کا لفظ کیوں نہیں آیا ہے، سعید کا لفظ کیوں آیا ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اگر تراب آتا نا تو ریگستانی علاقوں والے، پہاڑی علاقوں والے، ساحل سمندر کے قریب رہنے والے، وہاں تو ریت ہی ریت ہوتی ہے، وہ مٹی کہاں سے لاتے؟ تمہارا دین جو ہے قیامت تک کے لیے اور ہر علاقے کے لیے، تو اس لیے یہاں پر آئے زمین کے اوپر جو چیزوں کی تو کریں۔ جب ہم پڑھ رہے تھے اپنے استاد شیخ کے ساتھ تو انہوں نے ہم سے کلاس میں سوال کیا کہ آپ ساحل سمندر پہ ہیں اور آپ نہ وہاں تیمم کریں گے تو کس سے کریں گے؟ ریت سے کریں گے؟ اور ہم بیوقوفی میں جواب دے رہے جی جی ریت سے کریں گے، تو پھر ہمارے شیخ جو ہنسنے لگے کہ آپ کے سامنے پانی موجود ہے، سمندر تو آپ کے سامنے ہے، تو آپ تیمم کیوں کریں گے؟ پانی تو موجود ہے نا۔ تو کبھی کبھی نا ٹیچر جو ہوتے ہیں نا دماغ کو گھمانے کے لیے ایسے سوال بھی کر دیتے ہیں۔ تو اب گھاس جو ہے مٹی کے اوپر کی چیز ہے، لیکن یہ مٹی کی پروڈکٹ ہے، اس کے اوپر اس سے تیمم نہیں ہوگا کیونکہ اس کو ہم پانی دیتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاک اور صاف مٹی سے ہوگا، طیب، پاک، حلال یعنی ہو۔ اگر کسی کو یہ احتمال ہو کہ یہاں کسی کتے نے جانور میں پیشاب کیا ہو تو اس جگہ سے وہ تیمم کی مٹی نہ لے۔ اگر آپ سفر پہ جاتے ہیں تو آج کل تو تیمم کی مل رہی ہیں، امیزون پہ بھی مل رہی ہیں چیزیں، آپ لے سکتے ہیں، یا کسی آپ ڈبیا میں ریت ڈال سکتے ہیں، تو اس ریت کے ساتھ، مٹی کے ساتھ آپ سفر میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تنگی نہیں کی، آسانی کی، یہ تیمم کی جو رخصت دی۔ اور تیمم کی آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ جب واقعہ ہوا تھا، حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی، یہ ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی مستلق ہوا تھا، تو اس واپسی پہ جب حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا تھا، نہیں مل رہا تھا، لیٹ ہو رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، تو اس وقت ملی تھی، تو صحابہ اکرام کہتے تھے، ابو بکر صدیق کی کنیت ہے وہ نام لے کے، ابو قحافہ، شاید کہ ابو قحافہ کے ہمارے اوپر بہت، اس خاندان کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر نا کہ ہم اب اس میں آئے نا کہ پھر ہم کیا کریں،
کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، تو نعمت کیا اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کی ہے، دین اسلام کو کیا ہے ہمارے اوپر، لعلکم تشکرون، اور ہم شکر ادا کریں۔ اب شکر قلبی بھی ہوتا ہے، لسانی بھی ہوتا ہے، اور جوارے کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو دل سے شکر، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، محسوس کرنا، اقرار کرنا، زبان کا شکر، نعمتوں کا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، ذکر کرنا، اور عمل سے شکر جو ہے کہ اس جسم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر لگانا، مال کی نعمت کا حق ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی جو شکر کے یعنی اس تمام رستوں سے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کر سکتے ہیں۔ اب وضو کو توڑنے کی دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی دو راستوں سے کچھ نکلے، ہوا خارج ہو یا پیشاب یا بول براز جو نکلتا ہے وہ آ جائے۔ اس کے علاوہ نیند اگر ٹیک لگا کر آپ سو گئے ہیں تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اونٹ کا گوشت اگر کھایا ہے تو تب بھی وضو کرنا پڑے گا۔ وضو کی فضیلت میں فرمایا کیا تمہیں میں گناہوں کے مٹانے، درجوں کو بلند کرنے والی چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا نہ تو یعنی ناپسندیدگی کے باوجود اگر تم پورا وضو کرو گے، مساجد کی طرف آؤ گے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی تیاری کرو گے تو رباط ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور حدیث میں کہ مومن جب وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، آخری قطرے تک چہرے کے گناہ معاف، اسی طرح ہاتھوں پاؤں یعنی سارے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اور فتح مکہ کے دن ایک وضو سے آپ نے کئی نمازیں پڑھی، لیکن آپ کا جو عمل ہوتا تھا ہر نماز کے لیے آپ تازہ وضو کرتے تھے۔ پسندیدہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ فریش وضو کیا جائے، لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ ہے سفر میں تو ایک ہی وضو سے آپ کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 7، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت کو اللہ کی علیکم، وہ جو تم پر ہے، میثاقہ، اس کا پختہ عہد، الذی، وہ جو، وثقکم، اس نے تم سے عہد لیا، بھی، ساتھ اس کے، اذ، جب، قل، تم کہا تم نے، سمینا، سنا ہم نے، واطعنا، اور اطاعت کی ہم نے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، چھپے ہوئے سینوں کے بھیدوں کو۔ تو اللہ کی نعمت کو، دین اسلام کو یاد رکھو ایمان والو۔ اور یہ اس میں آپ دیکھیں واہ آئیے نا، تو یہ آیت جو ہے پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور یاد کرو، تو دونوں یعنی جڑے ہوئے ہیں۔ نعمت کو یاد کرنا، انسان کے اندر شکر اور خوشی کے جذبات آتے ہیں۔ عام طور پر بندوں کے احسانات لوگ یاد رکھتے ہیں لیکن اللہ کے نہیں رکھتے۔ اس سے مراد عہد الست کی طرف اشارہ ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پشت سے تمام روحوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، تو اس طرف اشارہ ہے۔ بعض نے اس عہد سے مختلف مقامات پر ہونے والی بیت بھی لی ہیں جو لی جاتی ہیں۔ اور اللہ سے ڈرو یعنی دل سے اور عمل سے اظہار کرو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظاہر اور باطن کا، غیب اور حاضر کا، جو کچھ زمینوں میں ہو رہا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ دلوں میں، اور جو کچھ زبانوں میں ہے۔ اور پھر تقوی بہت ضروری ہے، اور تقوی کا مقام رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تقوی جو ہے یہاں دل میں ہے، دل میں یعنی تقوی ہوگا، تو یہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس سے کہتے ہیں، اس سے کسی نے بیت عقبہ بھی لی ہے، تو 10 نبی میں جو حضرت ابو طالب رضی اللہ حضرت ابو طالب تو نہیں مسلمان نہیں لائے تھے، ان کی وفات ہو گئی، پھر اس کے چند ہی دن بعد آپ کے ہمدرد غمگسار بیوی حضرت ختیجہ الکبریٰ بھی وفات پا کری گھر کی دنیا میں۔ ختیجہ آپ کا واحد سہارا تھی، اور باہر کی دنیا میں آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ چند دنوں وقت سے یہ دونوں سارے چھن گئے تو آپ پر یعنی غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اسی کو عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکینہ کے حوصلے بڑھ گئے، وہ مسلمانوں پر مزید تشدد کرنے لگے، اور آپ پیغمبر اسلام کو ٹھکانے لگانے کا بہترین سوچتے تھے کہ موقع آ گیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت تو پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی، اب جو باقی تھے اب ان کی زندگی میں خطرہ تھا۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اب مکہ سے باہر کسی مقام پر تبلیغ کا مرکز بنانا چاہیے، اس لیے آپ نے مکہ کے جوڑواں شہر میں طائف کا انتخاب کیا، اور وہاں آپ گئے، اور وہاں کے رئیسوں سے آپ نے بات کی تو انہوں نے بڑی نازیبا الفاظ کہے۔ اور پھر جب وہاں سے واپس آئے، طائف بنو ثقیف تھے، 3 بھائی وہاں تھے جنہوں نے آپ کو بری طرح ٹھکرا دیا، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اوباش قسم کے لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے۔ اور پھر آپ جب وہاں سے سفر میں آپ کو جتنی اذیت اٹھانی پڑی، آپ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ سے پوچھا کہ عہد کے دن سب سے آپ کی زندگی کا سخت دن تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں، میری زندگی کا سخت ترین دن وہ طائف کا دن تھا کہ جب انہوں نے میرے اوپر کیا اتنے جو اس وقت جبرائیل فرشتہ آ گئے تھے، اگر آپ چاہیں تو 2 پہاڑوں میں
اس شیر کو تیس نیس کر کے تباہ کر دیں, تو آپ نے کہا تھا نہیں, ان میں اللہ تعالیٰ خیر پیدا کرے گی. آپ قریش مکہ کی طرف اسلام لانے سے مایوس ہو چکے تھے, اس واقعہ طائف نے آپ کے غم کو اور مزید اضافہ کر دیا. آپ مکہ واپس آئے تو دامن حرمین میں ٹھہر گئے. آپ کے بال بچے مکہ میں تھے اور مکہ والے آپ کے جانی دشمن تھے. آپ نے بنو خزاعہ کے آدمی کے ہاتھ اخنس بن شریح کو پیغام بھیجا کہ وہ مکہ میں آپ کو پناہ دے. اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں, حلیف پناہ نہیں دیتے. اور آپ کو پتہ ہے یہ قرآن میں کچھ آیات آئی ہوئی ہیں جو اس کے اخنس بن شریح کے متعلق ہے. پھر آپ نے یہ پیغام سہل بن عمر کو بھیجا, اس نے بھی معذرت کر دی. یعنی آپ یہ پیغام پھر جب آپ نے معطن بن عدی کو بھیجا تو وہ اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلا کر ہتھیار بند کر کے خانہ کعبہ کے گوشوں میں جمع ہوئے اور آپ کو لے کر گئے, انہوں نے آپ کو پناہ دی. اس کے بعد حجر اسود پر آپ پہنچے, چوما دعا نماز پڑھی اور اپنے گھر تشریف لے گئے. اور آپ نے پھر یہاں سے اس جو مکی دور ہے نا, ادھر سے پھر ہوتی ہے آپ کی معراج ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ کا جو شروع ہوتی ہے ہجرت شروع ہوتی ہے. تو اس کے بعد آپ پھر حج کے دنوں میں کیا کرتے تھے کہ آپ نا مدینہ والوں کے ساتھ آپ نے ایک بیعت کی تھی, اور یہ بیعت جو تھی خفیہ انداز میں ہوئی تھی. 9 مسلمان صحابہ نے اس میں شرکت کی تھی کہ ہمارے ساتھ کسی معلم کو بھیجے, تو آپ نے موصب بن عمیر کو بھیجا تھا جو کہ مکہ کا شہزادہ تھا, جس کی پرفیوم یمن سے کپڑے جو ہے سیریا سے آتے تھے. جب مسلمان ہوئے تو ان کے اوپر کچھ نہیں تھا. عہد کی لڑائی میں جب فوت ہوتے ہیں تو ان کا کفن ہی نہیں پورا ان کے اوپر آتا تھا. تو یہ ان کے پہلے جو تھے معلم بنے تھے, اور یہ بیعت جو تھی پھر اس کے بعد اگلی بیعت ہوتی گئی, اور پھر رستہ کھلتا گیا اور آپ پھر مکہ جو ہے واپس گئے. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ میری 7 آیت ہوئی ہیں, تو آپ کی میمورائزیشن کی کلاس بھی تو اس آیت پہ میں کمپلیٹ کرتی ہوں. آج کا جو ہے آیت نمبر 7 پہ پھر ہم آگے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.